बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यदिना व नबियना व हबीबे क़ुलूबना व तबीबे नफूसना व शफ़ीए ज़ुनूबना अबिल क़ासिम मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अला आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन व लानतुल्लाहि अला आदाइम अजमाइन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन व जन्नतु लिल मुत्तक़ीन व नारु लिल आसीन। अम्मा बाद क़ाल सय्यद कौनैन हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। तमाम तारीफें अल्लाह के लिए, दरूद सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद के लिए। अज़ीज़ान मोहतरम, मुहर्रमुल हराम के सिलसिले में ये खुसूसी मजलिस आज़ा जो मुनाक़िद की जा रही हैं, इसकी आज दूसरी तकरीर इस वक्त आप हज़रात देख रहे हैं और मौजू है दर्से वफ़ा। गुज़िश्ता मजलिस पे मैंने आपके सामने लफ्ज़ वफ़ा की अहमियत पर और ये जो एक ख़ास क्वालिटी है, जो एक ख़ास खसूसियत है, जो कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान के वजूद में उसके साथ इस अंदाज से मुंसलिक कर दी है कि अगर वो अपनी इस क्वालिटी को समझ जाता है, अगर वो अपनी इस खसूसियत को समझ जाता है, अगर वो अपनी इस एक बहुत ही अहम जो चीज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसको अता की है उसको समझ जाता है, तो वो दूसरे लोगों से यानी आम मखलूक खुदावंदी से खुद को मुमताज कर लेता है। वफा यानी तौहीद, वफा यानी रिसालत, वफा यानी इमामत। ये फकत 3 हरूफ पे मुश्तमिल मुख्तसर तरीन कलमा अपने अंदर इतनी जामियत रखता है, अपने अंदर इतने इसरार और रमूज रखता है कि इस पर बात करने के लिए 10 दिन तो क्या आपके पास, मैं कहूंगी अगर एक बहुत बड़ा ड्यूरेशन भी हो लाइफ का तो वो भी कम है। क्यों? इसलिए कि अल्लाह ने जहां पर इंसान की जात में उसकी बहुत सारी सिफात, उसकी बहुत सारी क्वालिटीज को ऐड किया है, वहीं पर वफा को उन तमाम तर चीजों पर फौकियत और बरतरी अता की है। वफा क्या है? यानी आपने अपने किए हुए अहद को पूरा करना। वफा यानी आप पर जो हकूक और फराइज लागू हैं, वाजिब है, उन वाजिबात और मुस्तहबात को इस एहसान तरीके से अंजाम देना कि आप वफा की जो मेराज है उसकी मारिफत हासिल कर सकें। जब हम करबला का जिक्र करते हैं, हम हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जिक्र करते हैं, जब हम वाक़या करबला, क़याम करबला, इन तमाम तर चीजों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहां पर हमें सवाए वफा के कुछ नजर नहीं आता। क्या वफा की है हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने? अपने उस अहद को पूरा किया कि जो उन्होंने खुदावंद आलम से किया था। और वो क्या है? खुदावंद आलम के दीन की बका इस अंदाज से कि रहती दुनिया तक फिर कोई, आप कह सकते हैं कि कोई भी हाकिम वक्त ऐसा कि जो खुदावंद आलम के दीन से रूबरदानी कर रहा है, ये शरीयत में तगय्युर और तबद्दुल करना चाह रहा है, उसकी जुर्रत और हिम्मत पैदा ना हो सके। इस अंदाज से हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने वादे को वफा किया। अब हम पर क्या वादा वफा करना लाजिम है, वो मैंने कल की मजलिस में जिस तरह से छठे इमाम हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की हदीस को बयां किया। मौला क्या फरमाते हैं? मौला फरमाते हैं कि अल्लाह ने अपनी मखलूक से 2 चीजों का अहद लिया। एक चीज क्या? खुदा ने किस चीज का अहद लिया? कि तुम मेरी वहदानियत का इकरार करोगे। और ये अहद हमें खल्क करते हुए नहीं, बल्कि अब जबकि हमारा वजूद नहीं है, सिर्फ रूह मौजूद है, आलम अरवाह की गुफ्तगू है। मौला क्या बयान फरमा रहे हैं? 2 चीजों का अहद किया। एक ये कि तुम खुदा की वहदानियत का इकरार करोगे और उस इकरार पर कायम रहोगे वक्त आखिर तक। और दूसरा किस चीज का अहद है? विलायत जुरियत ज़किया, यानी खुदा ने विलायत जुरियत ज़किया को इतनी अहमियत दी कि उसको अपनी वहदानियत के इकरार के बराबर में लाके खड़ा किया। दोनों में से किसी भी एक चीज को अगर आप छोड़ देते हैं तो आप अपने उस अहद को पूरा नहीं कर रहे, यानी आप वफा नहीं निभा रहे, उस हस्ती से वफा नहीं निभा रहे कि जिसका सबसे ज्यादा आप पर हक है, खुदावंद आलम, परवरदिगार की जो खालिक है, मालिक है, राज़िक है, खल्क करने वाला है, हजार नेमतें अता करने वाला है।
تو پھر اللہ نے آپ کو یہ موقع عطا کر دیا، آپ کے لیے آسانی پیدا کر دی کہ آپ خدا کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، خدا کی معرفت حاصل کرنے کے لیے آپ کو کچھ بہت زیادہ تگولو نہیں کرنی، بہت زیادہ کوشش نہیں کرنی، بہت زیادہ سوچ اور فکر کا ساتھ نہیں دینا، بلکہ ایسی ہستیاں اللہ رب العزت نے خلق کر دی کہ جنہوں نے اس کی توحید کی بقا کی خاطر لازوال قربانیاں پیش کی، کہ جنہوں نے خداوند عالم کی توحید کی بقا کی خاطر ایسے ایسے کارنامے انجام دیے، ایسے ایسے معجزات انجام دیے، ایسے ایسے بہترین رول ماڈل کے طور پہ اپنی زندگیاں گزار کی گئے کہ تمام مخلوقات عالم کے لیے ان کی حیات ایک بہترین نمونہ عمل کے طور پہ موجود ہے۔ تو عزیزان ایمان، اب جب ہم ذکر کر رہے ہیں ان ہستیوں کا، تو ان میں ہم نے گفتگو کی امامت کے موضوع پہ۔ امام کی تعریف عربی لغت کے معنی کیا کہ اگر آپ کے سامنے کوئی شخص چل رہا ہے اور اس کے پیچھے کچھ افراد چل رہے ہیں، تو وہ شخص، وہ بندہ جو آگے چل رہا ہے، آپ کو جو راہ دکھا رہا ہے، آپ کی جو رہنمائی کر رہا ہے، آپ کو جو ایک اسٹریٹ ڈائریکشن بتا رہا ہے، آپ کو کامیابی کی طرف لے کر جا رہا ہے، جہالت کی اور تاریکیوں سے نکال رہا ہے، اندھیروں سے آپ کو روشنیوں کی طرف لے کر جا رہا ہے، وہ کون ہے؟ وہ امام ہے۔ اور امامت کو سمجھنا اور امامت پہ گفتگو کرنا بذات خود وفا کے موضوع کا حصہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جیسے رسالت نے توحید کی حفاظت کی ہے، جس طرح سے رسالت نے توحید کے مقصد کو، خداوند عالم کی وحدانیت کو بیان کیا، بالکل ویسے ہی امامت نے رسالت کی حفاظت کی ہے۔ اور اگر میں یوں کہوں کہ رسالت کی جانشین اگر کوئی منصب ہے، کوئی عہدہ ہے، کوئی مقام ہے، کوئی مرتبہ ہے، تو وہ سوائے امامت کے اور کچھ بھی نہیں۔ یعنی رسالت اور نبوت کو مضبوط کر دینے والی ایک چیز جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ امامت ہے۔ اور امامت اور رسالت کو اس انداز سے اللہ رب العزت نے ایک دوسرے کا جانشین بیان کیا کہ جب ہم سورہ شمس میں دیکھتے ہیں جس میں خداوند عالم فرماتا ہے وَالشَّمْسِ وَالضُّحَىٰ وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا، یعنی خداوند عالم قسمیں اٹھا رہا ہے۔ اب دیکھیے قسم کیوں اٹھائی جاتی ہے؟ اپنی بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے قسم کیوں اٹھائی جاتی ہے کہ ہم کسی کو اپنی بات کی، اپنی گفتگو کی، صداقت کی، سچائی کی، اس کے حق پر ہونے کی ہم دلیل دے سکیں، ہم اسی لیے قسم اٹھاتے ہیں۔ لیکن اللہ رب العزت کہ جو اس بات سے بے نیاز ہے کہ کوئی اس کے کلام کو حق سمجھے یا باطل سمجھے، وہ کیوں قسم اٹھا رہا ہے؟ تو وہ اس لیے قسم اٹھا رہا ہے خداوند عالم۔ قرآن پاک میں متعدد چیزوں کی قسمیں اٹھائی ہیں خداوند عالم نے، لیکن سورہ شمس میں کیوں قسم اٹھائی یا دیگر مقامات پہ کیوں قسم اٹھائی؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت قسم اٹھانے کے بعد جو گفتگو ارشاد فرما رہے ہیں وہ اس کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے قسمیں اٹھائی ہیں۔ اب یہاں پر کس کی قسم ہے؟ خداوند عالم فرما رہا ہے کہ مجھے قسم ہے آفتاب کی، اور اس کے بعد کس کی قسم؟ مجھے قسم ہے آفتاب کے پیچھے چلنے والے مہتاب کی، قمر کی، چاند کی قسم خداوند عالم نے اٹھائی۔ اور اگر میں مزید اس کا مفہوم یا اس کی ڈیٹیل آپ کے سامنے بیان کروں تو خداوند عالم کیا فرما رہے ہیں کہ مجھے سورج کی قسم، اس کی روشنی کی قسم کہ جب وہ طلوع ہوا ہے اور اس کی روشنی تمام عالم کو فائدہ پہنچا رہی ہے، خداوند عالم اس آفتاب کی قسم اٹھا رہے ہیں۔ اور پھر اس مہتاب کی قسم اٹھا رہے ہیں کہ جو اس سورج کے پیچھے پیچھے چلتا ہوا آئے اور کامل ہو جائے، اور اس وقت جب آفتاب کی روشنی مدھم ہونے لگے تو مہتاب اپنی روشنی سے عالم کو منور کر دے۔ تو خداوند عالم نے اس انداز سے مہتاب کو یعنی چاند کو آفتاب کا یعنی سورج کا جانشین بتایا ہے، اور یہی دستور کائنات ہے کہ جب تک دن ہے، آفتاب ہے، سورج ہے، اس کی کرنیں روشنی پہنچا رہی ہیں، فائدہ پہنچا رہی ہیں، تمام عالم کو منور کیے ہوئے ہیں۔ اور جیسے ہی اس کے زوال کا وقت آتا ہے اور کرتے کرتے وہ مدھم اس کی روشنی ہوتی جاتی ہے، اور ایک وقت آتا ہے کہ جب وہ منظر عام سے غائب ہو جاتا ہے، تو اس وقت تو روشنی چاہیے نا، اس وقت تو انسان کو اپنے فائدے کے لیے ٹھنڈک چاہیے، روشنی چاہیے۔ اس کے لیے خداوند عالم نے کیا چیز رکھی؟ چاند، مہتاب، قمر، اور پھر اس کو جانشین بنا دیا سورج کا۔
اب मुफस्सिरीन ने, मुहद्दिसीन ने, मुहक्किकीन ने, अहले हक ने ये इस आयत मुबारका की तफसीर में लिखा कि यहाँ पर आफताब से मुराद हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। यानी क्या? नूर रिसालत। और महताब से मुराद, कमर से मुराद, चांद से मुराद क्या? नूर अमीरुल मोमिनीन हजरत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम, यानी अबुल आइमा, यानी नूर इमामत, नूर अमीर कायनात। कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाहिरन हयात रहे, इस दुनिया में उनका वजूद रहा, उस वक्त तक वो मिसले आफताब चमकते दमकते रहे और तमाम आलम को रोशनी पहुंचाते रहे और तमाम आलम उनसे फैज याब होता रहा। लेकिन जैसे ही जाहिरन नूर इमामत मंजर आम से गायब होने लगा, जाहिरन नूर रिसालत, नूर नबुवत तो मुकम्मल तौर पे खत्म तो नहीं हो सकता, वो तो बाकी रहेगा हमेशा। तो नूर रिसालत जैसे ही मदहम होने लगा जाहिरन, तो उस वक्त क्या हुआ कि नूर महताब सामने आया, यानी नूर इमामत सामने आया, यानी अमीरुल मोमिनीन की इमामत जिसका ऐलान रसूलुल्लाह फरमा चुके थे वो सामने आ गई, वो खुलकर आ गई। और अमीरुल मोमिनीन के बाद उनके फर्जंद इमाम हसन मुज्तबा, उनके बाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और ता हजरत कायम आली मोहम्मद, नूर इमामत का सिलसिला जारी रहा। यानी इमाम जानशीन है रसूल का, यानी नूर इमामत हिफाजत करेगी किसकी? नूर रिसालत की। अब यहाँ पर एक और हदीस को मैं आपके सामने बयां करूं, इसलिए क्योंकि कहा गया कि वो हदीस जो मुत्तफ़िक़ अलैह नहीं है, जिस पर सबका इजमा नहीं है, सबका इज्तिमा नहीं है, सब उसको मानते नहीं है, यानी ज़ईफ हदीस उसको काउंट किया जाता है रावियान की वजह से भी और कुछ उसके कालामात और उस पर तहकीक की वजह से भी। वो क्या कि जी रसूलुल्लाह ने फरमाया कि मेरे जानशीन सितारे हैं। अगर रसूलुल्लाह के जानशीन सितारे होते या रसूल अल्लाह के जिनको खुदावंद आलम मिसले आफताब कहकर पुकार रहा है कुरान पाक में, अगर उनके जानशीन सितारे होते तो अल्लाह के लिए क्या ये मुश्किल था कि वो कमर की, चांद की बजाय वो सितारों की कसम उठाता, या अगली आयत में ही वो सितारों की कसम उठा लेता, या किसी भी मकाम पे वो ये फरमा देता खुदावंद आलम के आफताब के जो जानशीन है वो सितारे हैं, या जाहिरन फरमा देता? ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, खुदावंद आलम ने कसम उठाई सितारे की इस अंदाज से कि उस सितारे की कसम नहीं बल्कि सितारे के उस मकाम की कसम कि जहां पर आकर वो गिरेगा, जहां पर आकर वो टूटेगा। यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत एक सोच का मैसेज अपनी मखलूक को दे रहे हैं, एक फिक्र का नुक्ता दे रहे हैं। क्या कि आप देखें कि वो कौन सा मकाम है कि जहां पर सितारा आकर टूटेगा, यानी सितारा जो मखलूक खुदा है जिसको खुदावंद आलम ने खल्क किया, वो एक मकाम पर आकर अपनी तमाम रोशनी खो देगा। अब उस मकाम को देखिए, उस मकाम की अजमत को समझिए, उस मकाम की अहमियत को देखिए कि आखिर वो मकाम क्यों इतना इंपॉर्टेंट है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जहां पर आफताब की कसम उठाई, जहां पर महताब की कसम उठाई, यानी बुलंद बाला चीजों की कसम उठा के खुदावंद आलम अपना पैगाम दे रहा है, तो वहीं पर परवरदिगार आलम ने उस मकाम की कसम उठाई कि जहां पर आकर सितारा गिरेगा, जहां पर आकर सितारा टूटेगा। क्यों? इसलिए कि वो दर ऐसा होगा, वो मकाम ऐसा होगा, वो मंजिल ऐसी होगी कि जो आपको इमाम की पहचान करवाएगी, जो आपको बताएगी कि आप में यानी उम्मत में और इमाम में मुंतखब करदा वो अफराद की जो खुदावंद आलम की जानिब से हैं और वो जो हमने मुंतखब कर लिए या जिनको हम मुंतखब करना चाहेंगे या जिनको हम मनसब खिलाफत या मनसब इमामत पे राइज करेंगे या जिनको हम हुक्मरानी अता करेंगे और वो जिनको खुदा अता कर चुका, उनमें क्या फर्क है। ये मकाम, ये दर कोई आम जगह नहीं है। यह आपको बताएगा कि इमाम में और उम्मत में क्या फर्क है, कौन सी चीज इमाम को मुमताज कर रही है। और वो दर किसका है? वो दर जनाबे सैयदा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का है कि जिसने रहती दुनिया तक के आलम को मुनव्वर कर दिया और कयामत तक आने वाले हर शख्स के लिए वहां से एक रोशनी की किरण निकल रही है कि जो उसके जहन को मुनव्वर कर रही है। देखिए, हम
اب اس گھرانے کی تلاش میں ہیں، ان ہستیوں کی تلاش میں ہیں، اس مقام کی تلاش میں ہیں کہ آخر وہ کون سا مقام اور مرتبہ ہے، آخر وہ کون سی جگہ ہے، آخر وہ کون سا گھرانہ ہے کہ جن پر خداوند عالم اتنی نعمتیں نازل فرما رہا ہے، جن پر خداوند عالم جن کو جانشین بنا رہا ہے رسالت کا. تو زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. جو استدلال میں آپ کو دینے جا رہی ہوں، اگر آپ اس پہ غور و فکر کریں گے تو آپ کے سامنے خود بہت سی راہیں واضح ہوتی چلی جائیں گی. قرآن پاک کا پہلا سورہ، سورہ حمد، سورہ فاتحہ، خداوند عالم کے قرب حاصل کرنے میں بہترین مددگار سورہ. ہم ہر نماز میں، 5 وقت کی نماز میں سورہ کی تلاوت کرتے ہیں. کیا خداوند عالم سے مانگتے ہیں اس سورہ مبارکہ کی ایک آیت کی ہم بار بار تکرار کر رہے ہیں؟ کیا اہدنا الصراط المستقیم، خداوند عالم ہمیں صراط مستقیم پر قائم رکھ، ہمیں صراط مستقیم دکھا. پھر ہم کیا کہتے ہیں؟ ان لوگوں کا رستہ انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کا رستہ کہ جن پر تو اپنی نعمتیں تمام کرتا رہا، ان لوگوں کا رستہ کہ جن پر تو اپنی نعمتیں نازل کرتا رہا. ان لوگوں کا رستہ نہیں کہ جو مغضوب ہیں، ان کا رستہ نہیں جو ضالین میں آتے ہیں. یعنی کیا کہ اللہ نے قرآن پاک کی ابتدا میں ہی آپ کو یہ بتایا کہ کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جو ظالمین کے گروہ میں آتے ہیں، کچھ ایسے لوگ ہیں جو مغضوبین کے گروہ میں آتے ہیں، کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جو انعمتا کے گروہ میں آتے ہیں، یعنی جن پر خداوند عالم اپنی نعمتوں کو نازل کر رہا ہے. اب پروردگار عالم سے پوچھئے کہ ظالمین میں کون ہے اور مغضوبین میں کون ہے اور انعمتا میں کون ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم امام کو ڈھونڈنا چاہ رہے ہیں، ہم امامت کو پہچاننا چاہ رہے ہیں کہ جن سے ہم وفا کر سکیں اور وہ وفا ہمیں خداوند عالم کی وفا کے مترادف ملے، تاکہ ہم اللہ کا قرب اور اس کی رضا اور اس کی خوشنودی حاصل کر سکیں. عزیزان ایمان، ظالمین سے مراد وہ گروہ ہے کہ جو گمراہ ہو چکے، جن میں اہل یہود بھی آتے ہیں، نصرانی بھی آتے ہیں، اہل حنوت بھی آتے ہیں، کفار بھی آتے ہیں، مشرکین بھی آتے ہیں. یعنی وہ افراد کی جو گمراہ ہو گئے، حق کے رستے سے، اہل حق سے وہ جدا ہو گئے، وہ ظالمین میں آتے ہیں. ان کا رستہ تو ہمیں نہیں چاہیے. اب یہاں پر جو بہت اہم نقطہ ہے، جو انسانی عقل جس چیز کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتی ہے، وہ کیا ہے کہ انعمتا، ان کا رستہ کہ جن پر اللہ نعمتیں نازل کر رہا ہے مسلسل، ہمیں ان کا رستہ چاہیے، ہمیں ان کا در چاہیے. تو وہ کیسے ملے گا؟ اس کے لیے ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ خداوند عالم ان کا رستہ کہ جن پر تو اپنی نعمتوں کو مسلسل نازل کر رہا ہے. تو پھر خداوند عالم سورہ مائدہ میں ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج کے دن میں نے تم پر اپنی نعمتیں تمام کر دی، دین کامل کر دیا. یعنی کیا؟ الیوم، آج کے دن نعمتیں تمام ہو گئی. اس کے معنی یہ کہ اس سے پہلے جو ایام تھے ان میں ان ہستیوں پر نعمتیں نازل ہوتی رہی مسلسل، اور پھر اللہ رب العزت نے اس خاص ایک دن پہ الیوم، ال کا صیغہ استعمال کر کے کیا کرتا ہے کہ خاص دن. خاص دن کون سا ہے؟ غدیر کا دن ہے، غدیر قوم کا دن ہے، جشن ولایت امیر المؤمنین کا دن ہے. یعنی وہ ولایت کی ایک نعمت ہے جو کہ امیر المؤمنین کی بادشاہی کی صورت میں ہمیں عطا کی گئی، لیکن وہ ولایت نعمت الہی ہے، نعمت خداوندی ہے، نعمت عظیم ہے. اسی وجہ سے عید غدیر کو عید اکبر کہا گیا، عید اللہ کہا گیا، بلند ترین عید، سب سے بڑی عید کہا گیا. کیوں؟ اس دن ساری نعمتیں تمام ہو گئیں، مکمل ہو گئیں، ایک عروج پہ پہنچ گئیں. صحیح؟ تو اب جب ان نعمتوں کے کامل ہونے کا ہم نے ذکر کیا تو معنی یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن پر غدیر کے دن تو نعمتیں تمام ہو گئیں، لیکن اس سے پہلے ان پر مسلسل نعمتیں نازل ہوتی رہیں. تو یہ رستہ ہمیں مل گیا، ایسا رستہ کہ جو آپ کو صراط مستقیم تک لے جائے. ایک گروہ ہمیں مل گیا جو پنٹن پاک کا گروہ ہے کہ جن پہ مسلسل نعمتیں نازل ہو رہی اور غدیر میں خدا فرما رہا کہ آج کے دن وہ کامل ہو گئی ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی صورت میں. صحیح؟ دوسرا رستہ ظالمین کا تھا کہ جو گمراہوں کا تھا، اہل یہود کا تھا کہ جن پر ہم نے نہیں جانا. اب خداوند عالم سے ہم درخواست کرتے ہیں کہ وہ ہمیں مغضوبین کا رستہ دکھا دے، یعنی ایسے لوگ کہ جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا. اس رستے پر نہیں جانا نا،
تو جس پر نہیں جانا اس کے بارے میں بھی تو معلوم ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم غلطی میں اسی راستے پر چل پڑے۔ تو اب کیسے پتہ چلے کہ وہ کون سے لوگ ہیں کہ جو مغضوبین ہیں، کہ جن پہ خداوند عالم کا غضب نازل ہوا اور جن کے راستے پہ ہم نے نہیں چلنا؟ تو اس سلسلے میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کہ جو آپ کو نہ صرف یہ کہ اہل تشریح کتابوں میں ملے گی بلکہ اہل تسنن کے ہاں بھی مشہور و معروف ہے اور متفق علیہ حدیث ہے، وہ کیا ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کسی نے میری بیٹی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو غضبناک کیا اس نے مجھے غضبناک کیا، اور جس نے مجھے غضبناک کیا اس نے اللہ کو غضبناک کیا۔ یعنی مغضوبین وہ ہیں کہ جو جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا پر ظلم اور ستم کریں اور ان کے غضب کے مستحق بن جائیں۔ آپ تعریف میں پڑھیے گا کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے مغضوبین کون ہیں۔ یعنی جناب سیدہ اتنا بلند مقام اور مرتبہ رکھتی ہیں کہ اگر وہ غضبناک ہو گئیں تو پھر آپ کی شفاعت آپ کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ کیوں؟ جناب سیدہ کی محبت رسول اللہ کی محبت ہے، رسول اللہ کی محبت تو خدا کی محبت ہے۔ یا یوں ہی اس طرح انداز سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اگر آپ نے اللہ کی محبت کو حاصل کرنا ہے تو جناب سیدہ کی محبت کو حاصل کریں، اگر خدا سے محبت کرنی ہے جناب سیدہ سے محبت کریں، ولی خدا حجت خدا ہے بی بی، تو بی بی کو غضبناک کر دینا معنی کیا کہ آپ نے رسول اللہ کو غضبناک کر دیا، رسول اللہ کو غضبناک کر دیا تو خدا کو غضبناک کر دیا، اور وہ شخص اتنے خسارے میں ہے کہ جس سے اس کا رب خفا ہے، ناراض ہے، اس پر غضبناک ہو رہا ہے۔ عزیزان من، تو تینوں رستے ہمارے پاس واضح ہیں، تینوں رستے ہمارے پاس روشن ہیں، دلائل قرآن پاک کی آیات، تاریخ، حدیث سب ہمیں بتا رہی ہے کہ انعامتا کا رستہ کون سا ہے، وہ کون سا گروہ ہے کہ جو امامت کے درجے پہ فائز ہیں۔ اللہ نے ان کو اتنا بلند مقام اور مرتبہ عطا کر دیا کہ ان کے رستے پہ ہم چل کے خدا کا قرب حاصل کر سکتے ہیں۔ دوسرا رستہ کون سا؟ مغضوبین کا رستہ، انہی ہستیوں کو غضبناک کر دینا، خدا کو غضبناک کر دینا، جس پر خدا غضبناک ہو گیا وہ مغضوب ہو گئے، ان کے رستے پر تو نہیں چلنا۔ تیسرا رستہ کون سا؟ ظالمین کا رستہ، گمراہوں کا رستہ۔ تو جب ہم بار بار خدا سے یہ درخواست کریں کہ خداوند عالم ہمیں صراط مستقیم دکھا، ہمیں صراط مستقیم پر قائم رکھ، ان لوگوں کے رستے پر کہ جن پر تو اپنی نعمتوں کو مسلسل نازل کرتا رہا، تو خدا تو آپ کو بتا رہا ہے کہ وہ کن ہستیوں پہ اپنی نعمتیں نازل کرتا رہا۔ اور یہاں بھی خدا نے فرما دیا الیوم اکملت، آج کے دن تو نعمتیں تمام ہو گئیں، تو گویا نعمتیں نازل ہوتی رہیں تو ان کی سردار ولایت کو بنایا گیا، اس ولایت کو کہ جس کا عہد عالم ارواح میں ہم خدا سے کر چکے، یعنی اب جو ہم نے وعدہ وفا کرنا ہے وہ انہی ہستیوں کی ولایت کا ہے۔ خدا کی توحید کا اقرار مرتے دم تک قائم رکھنا، اور اقرار نہیں اپنے عمل سے اس کا اظہار بھی۔ اور دوسری چیز ولایت، جس ولایت کا ذکر ہم کر رہے ہیں وہ یہی ولایت ہے، وہ یہی نعمت خداوندی ہے۔ اور جو درے جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا پہ آ جاتا ہے، جو معرفت جناب زہرا سلام، دیکھیے معرفت جناب سیدہ زہرا کیوں ضروری ہے؟ کل میں نے آپ کے سامنے کچھ شرائط بیان کی تھی امام کی۔ پہلی شرط کہ امام صاحب معجزہ ہو، امام صاحب عصمت ہو، امام علم لدنی کا مالک ہو، علم کمال رکھتا ہو، امام نسل ابراہیم سے ہو، امام قبیلہ ہاشم سے ہو، امام کے پاس ایسی شجاعت ہو، اتنی بہادری کا جوہر اور وصف ہو اس میں کہ ایسا کسی اور میں نہ پایا جاتا ہو، امام کے چہرے پر نور ہو، رعب اور دبدبا اور ہیبت ہو، امام لوگوں سے بے نیاز ہو، امام امت سے ممتاز ہو، یہ شرائط ہے امام کی۔ اور آپ جس بھی آئمہ کی حیات کو دیکھیں گے آپ کو اس میں یہ تمام تو شرائط کامل ہوتی ہوئی نظر آئیں گی، لیکن ایک شرط اور ہے امام ہونے کی، اور وہ کیا ہے؟ معرفت جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ، سوائے معصوم کے کوئی جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ کو نہیں سمجھ سکتا، ان کی معرفت نہیں لے سکتا، اور جو معرفت لے لیتا ہے وہ امام ہوتا ہے۔
یعنی امام کی امامت کی جو ایک شرط ہے اس میں معرفت جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا بھی ہے. بغیر معرفت جناب سیدہ کے امام نہیں ہے، معصوم نہیں ہے. تو کجا امام اور کجا یہ عام مخلوق خداوندی، کجا خود کو مسلمان کہنے والے افراد کہ جو دعویٰ مسلمان کرتے ہیں، جو دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ خداوند عالم کے حقیقی مخلوق ہے، ایسی کہ جو خداوند عالم سے بے پناہ محبت کرتی ہے. معرفت جناب سیدہ نہیں تو کچھ بھی نہیں. مقام اور منزلت اور مرتبہ جناب سیدہ اگر معلوم نہیں تو کچھ بھی نہیں. خدا کی قسم خدا آپ پر نگاہ تک نہیں کرے گا جب تک آپ جناب سیدہ کے مقام اور منزلت کو نہیں سمجھیں گے. اور ایک ہستی کہ جن کے ذہن اور ضمیر میں ایک انقلاب پیدا ہو گیا کربلا میں، وہ کیوں ہوا؟ وہ معرفت جناب سیدہ سلام اللہ علیہا رکھتے تھے. وہ کون سی ہستی؟ کہ جو پہلے لشکر یزید میں تھے اور ایک لمحے میں ان کی تقدیر بدل گئی. لیکن وہ تقدیر کیسے بدلی؟ اس کے پیچھے ایک واقعہ ہے، ایک تحقیق کا کام ہے. وہ کیا ہے کہ تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ امام حسین علیہ السلام جانب کوفہ سفر کر رہے تھے کہ رستے میں امام کے ایک صحابی نے کہ جو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ موجود تھے، انہوں نے تکبیر کہی. تمام جو اہل لشکر تھے مولا حسین علیہ السلام کے وہ پریشان ہوئے کہ اس وقت تکبیر کہنے کی کیا وجہ ہے. تو انہوں نے کہا دور سے مجھے کوئی درخت نظر آ رہے ہیں. تمام نے کہا کہ اس موقع پہ درختوں کا نظر آنا تو ناممکن بات ہے. جب وہ قافلہ تھوڑا قریب آیا تو معلوم ہوا کہ یہ یزید لعین کی جانب سے بھیجا جانے والا ایک لشکر ہے امام حسین علیہ السلام کی گرفتاری کے لیے. اور ان کے سردار کون ہیں؟ جناب غر علیہ السلام، جو کہ اس وقت نہ جناب کا لفظ ان کے لیے استعمال کیا جاتا اگر وہ لشکر یزید میں رہتے، اور نہ علیہ السلام کا لفظ ہو. لیکن کیا ہوا کہ جب وہ قریب آئے امام حسین علیہ السلام کے، امام حسین علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ پیاسے ہیں، ان کا لشکر پیاسا ہے، تو مولا نے ان کو پانی سے سیراب کیا، ان کے جانوروں کو پانی سے سیراب کیا. اور خود جناب حور علیہ السلام کو امام حسین علیہ السلام نے مشکیزہ کا دہن کھول کر پانی پلایا. اور جب انہوں نے اتنی کریمی دیکھی امام حسین علیہ السلام کی تو ان کو بتایا کہ مجھے یہ حکم ملا ہے ابن زیاد کی جانب سے کہ میں آپ کو گرفتار کر لوں، آپ سے بیعت لوں. امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تک میرے بدن میں جان باقی ہے خدا کی قسم ایسا ہونا ممکن نہیں. ایک روایت کے مطابق جناب حر نے حضرت امام حسین علیہ السلام کی راہبار کے اوپر ہاتھ رکھا. مولا حسین علیہ السلام غضبناک ہوئے اور مولا نے فرمایا تمہاری ماں تمہارے ماتم میں بیٹھے، یعنی تمہاری موت پہ وہ گریا کرے. اتنے میں جناب حر نے یہ کہا کہ آپ نے تو میری ماں کا نام لے لیا لیکن میں آپ کی ماں کا نام نہیں لے سکتا. اسی موقع پر حضرت ابوالفضل عباس علمدار علیہ السلام کو جلال آیا اور مولا آگے بڑھے اور تلوار نکالی اور کہنے لگے کہ یہ تم کس کی ماں کا نام لے رہے تھے. جناب حر علیہ السلام نے امام حسین علیہ السلام کی قدموں پہ ہاتھ رکھا اور فرمایا کہ میں آپ کی والدہ کا نام نہیں لے سکتا کیونکہ میں جانتا ہوں کہ وہ مقام اور منزلت میں بہت بلند درجہ اور مرتبہ رکھتی ہیں. یہ معرفت جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا ہے کہ جس نے جناب حر کو حر علیہ السلام کر دیا ہے، اتنا بلند مقام اور مرتبہ عطا کر دیا کہ ان کا شمار ان ہستیوں میں ہوتا ہے، ان 72 شہداء میں ہوتا ہے کہ جن پر درود و سلام بھیجا جاتا ہے، جن کو محبت امام حسین علیہ السلام حاصل ہو گئی، جو ہمیشہ کے لیے عمر ہو گئے. کیسے ہو گئے؟ وہ معرفت جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کا اثر ہے، جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی محبت کا اثر ہے کہ جس نے جناب حر کے ذہن کو منقلب کر دیا. اور آخری لمحوں میں یہ وہی حر علیہ السلام ہے کہ جنہوں نے 2 محرم کو امام حسین علیہ السلام کا رستہ روکا تھا، لیکن ایک روایت کے مطابق امام حسین علیہ السلام پہ شہید ہونے والے اصحاب میں سب سے پہلے جن کا نام ملتا ہے وہ جناب حر علیہ السلام ہے. عزیزان محترم، 2 محرم الحرام وہ دن ہے کہ جب جناب حر علیہ السلام نے امام حسین علیہ السلام کے لشکر کا رستہ روکا اور مولا سے کہا کہ آپ اس سے آگے نہیں جا سکتے، یا آپ گرفتاری دے دیں اور بیعت کر لیں، اور یا پھر آپ کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی رستہ نہیں کہ آپ اسی مقام پہ ٹھہریں. ایک روایت کے مطابق امام حسین علیہ السلام کے راہبار نے
ایک مقام پہ آگے بڑھنے سے انکار کر دیا. مولا حسین علیہ السلام نے 7 راہوار بدلے ہیں. پہلے ایک راہوار اس نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا, دوسرا راہوار اس نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا. اب دیکھیں یہاں پر یہ نقطہ کیا ہے جو کہ معرفت معصوم آپ کو عطا کرتا ہے, وہ کیا کہ جو راہوار ہے وہ معصوم کا تابع ہے, امام کا راہوار عقل و شعور رکھتا ہے, وہ کوئی عام راہوار نہیں ہے. وہ کیوں قدم نہیں اٹھا رہا؟ وہ اگر مولا حسین علیہ السلام چاہے تو وہ کیوں قدم نہیں اٹھائے گا؟ لیکن وہ اپنے آقا کی مشیت کو جانتا ہے, یعنی وہ بھی اسرار الہی سے واقف ہے کہ یہی وہ سرزمین ہے کہ جہاں پہ مولا حسین علیہ السلام قیام فرمائیں گے. 7 راہوار امام حسین علیہ السلام نے تبدیل کیے, یعنی حجت تمام کی. لشکر میں موجود ہر شخص نے یہ منظر دیکھا کہ مولا حسین جس راہوار پہ سوار ہوتے ہیں وہ آگے قدم نہیں اٹھاتا. مولا نے قریب موجود رہنے والے جو افراد تھے ان کو بلایا اور ان سے پوچھا کہ اس جگہ کا کیا نام ہے. ایک نے کہا کہ مولا اس کا نام مریم ہے, ایک نے کہا مولا اس کا نام غازریہ ہے, ایک نے کہا مولا اس کو نینوا کہتے ہیں. امام حسین علیہ السلام نام پوچھتے چلے جاتے تھے اور ایک روایت کے مطابق 9 نام بتائے گئے ہیں اس سرزمین کے. لیکن جیسے ہی کسی نے کہا کہ مولا اسے کربلا بھی کہتے ہیں, کرب و بلا بھی کہتے ہیں, بس یہ سننا تھا کہ امام حسین علیہ السلام نے حکم دیا کہ اے عباس علمدار علیہ السلام اسی مقام پر اتریں اور خیموں کو نصب کریں, ہم یہیں پر قیام کریں گے. وہ اتنا وحشت ناک صحرا اور ریگستان تھا کہ روایات بتاتی ہیں کہ جب مستورات اپنے خیمے میں موجود تھی, اس خیمے میں کہ جہاں پہ جناب زینب عالیہ سلام اللہ علیہا بھی ہیں, جناب ام کلثوم سلام اللہ علیہا اور جناب سکینہ سلام اللہ علیہا بھی ہیں, کہ ایک مرتبہ ایک گرد کا طوفان اٹھا کہ جس کی وجہ سے جناب سکینہ سلام اللہ علیہا کی آبا آلودہ ہو گئی. امام حسین علیہ السلام کو بلایا گیا. جناب ام کلثوم فرماتی ہیں کہ بھائی جان یہ کیسا وحشت ناک مقام ہے کہ اس سے وحشت محسوس ہوتی ہے. ابھی ایک گرد غبار اٹھا ہے کہ جس کی وجہ سے سکینہ سلام اللہ علیہا کی آبا آلودہ ہو گئی اور اس نے ہمیں پریشان کر دیا ہے. جناب زینب سلام اللہ علیہا فرمانے لگی کہ اے بھائی اس مٹی سے مجھے آپ کے خون کی بو آتی ہے, ہو سکے تو اس مقام سے آگے بڑھیے. امام حسین علیہ السلام نے فرمایا اے میری بہنوں یہی وہ مقام ہے کہ جہاں کا وعدہ میں نے اپنے جد رسول اللہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا. انہوں نے مجھے بتایا تھا اسی مقام کا, یہی وہ مقام ہے کہ جہاں پر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ہر نبی تشریف لائے ہیں اور انہوں نے میرے قاتلوں پہ لعنت کی ہے. یہی وہ مقام ہے کہ جہاں سے جنگ صفین سے واپسی پر امیر المؤمنین نے قیام کیا اور کرب و بلا کا سارا منظر ان کو دکھایا گیا. یہ سننا تھا کہ جناب زینب سلام اللہ علیہا نے گریہ شروع کیا. عزیزان محترم روایات بتاتی ہیں کہ 2 محرم الحرام کو حضرت ابوالفضل عباس علمدار علیہ السلام نے اپنے لشکر کے سپاہیوں کو یہ حکم دیا کہ وہ وہاں پر خیمے نصب کریں فرات کے قریب. لیکن جناب حر علیہ السلام آئے پیغام لے کر کہ ابن زیاد کی طرف سے یہ پیغام ہے کہ آپ کو فرات کے قریب اس کے کنارے خیمے لگانے کی اجازت نہیں, لہٰذا آپ یہاں سے منتقل کریں اپنے خیمے. حضرت ابوالفضل عباس علمدار علیہ السلام کو جلال آیا, اور وہ جلال کے جو ان کے بابا کا جلال تھا کہ جس کو جلال الہی اور غضب الہی کہا گیا, وہ کرب و بلا میں حضرت ابوالفضل عباس علمدار علیہ السلام کی صورت میں نظر آیا کہ جس کو جناب زینب عالیہ سلام اللہ علیہا نے ختم کیا اس لمحے کے لیے. اور حضرت ابوالفضل عباس علمدار علیہ السلام نے اس اطاعت میں, اس وفا میں, اس محبت امام میں اپنی خواہش کو پیچھے کر دیا, اپنے نفس کی خواہش کو پیچھے کر دیا, اور وہ خیمے کی جو مولا حسین علیہ السلام کے مستورات کے, ان کے اصحاب کے, ان کے اہل و عیال کے فرات کے قریب تھے, ایک روایت کے مطابق اس کو مزید فاصلے پہ لگا دیا گیا, اور جو لشکر اشکیا تھے انہوں نے اپنے خیمے فرات کے قریب لگا دیے. یہ جو کرب و بلا کی داستان ہے اس میں موجود جو ہر شخص ہے, جو ہر ہستی ہے, جو ہر صحابی امام حسین ہے, جو امام حسین علیہ السلام کے اہل و عیال میں موجود ہر شخص ہے, وہ سب وفا کی کیسی ہمیں اگزامپل سیٹ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں عزیزان محترم کی, جس کی نظیر نہیں پیش کی جا سکتی. اور وفا کی معراج کیا ہے وہ حضرت ابوالفضل عباس علمدار علیہ السلام نے دکھائی ہے. تو اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم معرفت امام حاصل کریں, معرفت جناب سیدہ حاصل کریں,
جب ہم ان ہستیوں کی معرفت حاصل کر لیں گے تبھی ہم وفا کو سمجھ سکیں گے. اور یہاں پر ایک جملہ میں مزید کہنا چاہوں گی اور اس کو ہدیہ کر رہی ہوں بارگاہ حضرت عباس علمدار علیہ السلام میں، کہ جب آپ معرفت امام حاصل کر لیتے ہیں، جب آپ معرفت جناب سیدہ سلام اللہ علیہ حاصل کر لیتے ہیں، اس وقت آپ معرفت خدا حاصل کرتے ہیں. اور جب معرفت خدا حاصل کر لیتے ہیں اس وقت معرفت وفا حاصل ہوتی ہے. اور جب معرفت وفا حاصل ہو جائے انسان کو تو اس وقت حضرت ابوالفضل عباس علمدار علیہ السلام کا کیا مقام ہے، کیا مرتبہ ہے، کیا اسرار اور رموز ہے حضرت ابوالفضل عباس علمدار علیہ السلام کی حیات میں، وہ انسان پر روشن ہو جاتے ہیں. خداوند عالم سے دعا و درخواست ہے کہ وہ ہمیں یہ توفیق عطا کرے کہ ہم بھی انصاران امام حسین علیہ السلام کی طرح، اصحاب امام حسین علیہ السلام کی طرح، عاشقان امام حسین علیہ السلام کی طرح ہم بھی معرفت کے سفر پر گامزن ہو سکیں، معرفت امام حاصل کر سکیں، معرفت حضرت ابوالفضل عباس علمدار علیہ السلام حاصل کر سکیں. آمین یا رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وفرجنا منہم.